खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। और आज हम फिर एक दफ़ा यहाँ पे मौजूद हैं और जैसा कि हमने अपने कोर्स का आगाज़ किया था जिसका उन्वान था द बिब्लिकल बेसिस ऑफ क्रिश्चियन मिशंस, मसीही मिशन की बाइबली बुनियादें। और आज इस कोर्स का तीसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर का उन्वान जो है वो है ज़बूर और सहाइफ़े अंबिया में खुदा का मिशन। और मेरा नाम इमरान गिल है और मैं FGA बाइबल कॉलेज में मिशंस का टीचर हूँ और 2016 से मैं ये खिदमत कर रहा हूँ FGA बाइबल कॉलेज के साथ मिलके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो भी तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए बरकत का बायस होगा। तो आए हम दुआ करें और उसके बाद हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि अब बाप तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत के लिए और अपने मिशन के लिए जो इस दुनिया में है चुन लिया है। और अब आप इस कोर्स के वसीला से मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जितने भी देखने और सुनने वाले हैं वो बरकत पाएँ और इस दुनिया में अपनी मिशनरी जिम्मेदारी को समझ सकें, ताकि सब लोग मिल के तेरे जलाल के लिए अंजील की खुशखबरी को फैलाते रहें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अजीज़ों, हमने ये कोर्स शुरू किया था, आज इसका तीसरा लेक्चर है। और पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि मसीही मिशन की बुनियादें क्या हैं। और पहला जो तारुफी सेशन था उसमें मैंने आपको बताया कि मिशन जो है वो खुदा के दिल के बहुत नज़दीक है। और मिशन क्या है? ये मंसूबा निजात है जो खुदा इंसान के लिए रखता है। और जब इंसान, हम देखते हैं, बाग़ अदन में गुनाह में गिर जाता है तो उसको बहाल करने के लिए, उसको उठा खड़ा करने के लिए, उस ताल्लुक़ को जो टूट गया था खुदा और इंसान के दरमियान में, उस ताल्लुक़ की बहाली के लिए खुदा अपने मिशन को पेश करता है। और उसका मिशन जो है हम उसके वादों में देख सकते हैं। और फिर जो दूसरा सेशन था उसमें हमने ये देखा कि मिशन का आगाज़ जो है वो नए अहदनामा से नहीं होता, बल्कि खुदा के मिशन को समझने के लिए हमें पुराने अहदनामा से शुरू करने की ज़रूरत है। और पुराने अहदनामा में भी जो बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब है, पैदाइश की किताब, वहाँ से ही हम खुदा के मिशन को देख सकते हैं। तो पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे मिशन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, खुदा का मिशन पुराने अहदनामा में। और उसमें हमने देखा पैदाइश की किताब में जब इंसान गुनाह में गिर गया और इंसान और खुदा के बीच में डायलॉग चल रहा है, बातचीत हो रही है, और वहाँ पे खुदा गो के उन तमाम लानतों को मेंशन करता है जो सांप के लिए थी, जो औरत के लिए थी, जो मर्द के लिए थी। लेकिन उसके साथ हम एक वादा भी देखते हैं और वो वादा था औरत की नस्ल का वादा। और ये एक निजात दहिंदा की तरफ इशारा करता है जिसमें हम खुदा के मंसूबा निजात को और इंसान के बहाली के मंसूबे को, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में या अपनी इस्तिलाह में खुदा का मिशन कहते हैं, हम उसे देख सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़े और हमने अब्राहम जो एक शख्स था जिसे खुदा ने चुना, और फिर अब्राहम से वादे किए। और उस अहद में जो खुदा ने अब्राहम से बांधा था उसमें 3 तरह की ब्लेसिंग्स या बरकतों को हमने देखा। और वो ब्लेसिंग्स क्या थीं? अददी बरकत, कौमी बरकत और रूहानी बरकत। अददी बरकत ये थी कि मैं तेरी नस्ल को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, आसमान के सितारों की मानिंद और समंदर की रेत की मानिंद। और जो नेशनल ब्लेसिंग थी, कौमी बरकत ये थी कि तेरी नस्ल को मैं एक मुल्क भी दूंगा, वो अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी। और जो तीसरी ब्लेसिंग थी वो ये थी कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी। और इस्तिस्ना में हमने देखा कि मूसा जब बनी इस्राएल को लीड कर रहा है वादा की हुई सरजमीन में, तो वो कहता है कि आज तुम्हारी तादाद जो है वो आसमान के सितारों की मानिंद हो चुकी है। और वो कहता है कि आगे बढ़ो
اور اس ملک کو لے لو جس کا وعدہ خدا نے تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ تو پہلی برکت بھی مل چکی ہے، دوسری ملنے والی ہے، نیشنل بلیسنگ، لیکن جو اصل پرابلم تھا وہ تیسری برکت میں تھا، اور ہم نے دوسرے لیکچر میں دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ دوسری اقوام کے لیے برکت ہونا رک گئے تھے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری اقوام سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہیں سے آج ہم شروع کریں گے اپنے تیسرے لیکچر کو، اور وہ لیکچر جو ہے وہ زبور کی کتاب کے تعلق سے ہے، اور صحائف انبیاء میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کا مشن ہمیں کیسے نظر آتا ہے۔ تو خدا کا مشن کیا ہے؟ انسان کے لیے رہائی، بحالی اور نجات کا منصوبہ۔ اور میں نے بتایا تھا پچھلے سیشن میں کہ بنی اسرائیل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کی کمیونٹی ہوتے ہوئے، میسیانک پیپل ہوتے ہوئے، مسح شدہ لوگ ہوتے ہوئے، ان کی رسپانسبلٹی تھی اس دنیا میں، ان کی ایک مشنری ذمہ داری تھی۔ اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس دنیا میں خدا کے ہاتھ کو ظاہر کریں، اس دنیا میں وہ خدا کے جلال کا باعث ہوں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی نجات میں خدا کے مددگار بن سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب وہ دوسری اقوام سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل سی بات ہے، عام فہم بات ہے کہ جب آپ کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو آپ کبھی بھی رہائی کا، نجات کا، خوشخبری کا پیغام لے کر جانا نہیں چاہیں گے۔ خدا محبت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی اسی محبت کو لیتے ہوئے دنیا کی قوموں تک جائیں۔ لیکن جب ہم کسی قوم سے، ہم کسی گروہ سے، کسی نسلی گروہ سے، ہم کسی کمیونٹی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو ہم کبھی بھی خوشخبری کا پیغام لے کر نہیں جائیں گے۔ تو یہ اسرائیل کا سب سے بڑا ڈرا بیک تھا، ایک سب سے بڑی غلطی تھی جس میں وہ گر جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں زبور کی کتاب میں تو گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس دنیا میں اپنی مشنل رسپانسبلٹی کو بھول چکے ہیں، اور جس وجہ سے خدا نے انہیں چنا تھا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی نجات کا کام کریں، اس کو نہیں کر پا رہے۔ لیکن تو بھی پروفیٹکلی، نبوتی طور پہ جو تحاریر لکھی گئیں، خدا کے لوگوں نے لکھی، ان میں ہم بنی اسرائیل کی مشنری ذمہ داری کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت کتاب جو پرانے عہد نامہ میں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے زبور کی کتاب۔ زبور کی کتاب کو مشنری پریچنگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت دفعہ اقوام کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں ہمیں اسرائیل کا ذکر تو ملتا ہی ہے، خدا کے لوگوں کا ذکر تو ملتا ہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا کی ساری اقوام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 175 مرتبہ زبور کی کتاب میں قوموں کا ذکر ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری قوموں میں سے بنی اسرائیل صرف ایک قوم ہے۔ تو یہاں پہ صرف بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پہ دنیا کی ساری قوموں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوتی طور پہ پروفیٹکلی زبور کی کتاب اسرائیل کی جو مشنری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرتی ہے، اس کو گویا یاد دلاتی ہے کہ خدا کی جو محبت ہے، خدا کی جو فکر ہے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا دنیا کی ساری قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ اور چونکہ خدا دنیا کی ساری قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی نجات کا پیغام، اس کی رہائی کا پیغام، اس کی بحالی کا پیغام دنیا کی ساری قوموں تک لے کر جایا جائے۔ اور پہلے 2 لیکچرز میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ خدا لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں بھیجتا ہے۔ God is a God of mission۔ اور ہم نے ایک اصطلاح دیکھی تھی پہلے لیکچر میں، مزیو ڈے، جس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ بھیجنے والا خدا ہے، خدا مشن کا خدا ہے۔ اور یہاں پہ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا، اور ان کی مشنری ذمہ داری تھی کہ وہ ساری قوموں کے لیے برکت کا باعث ہوں، جیسا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔
تو آج کے اس لیکچر میں ہم جب زبور کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ کہا گیا ہے کہ زبور کی کتاب جو ہے یہ گویا مشنری پریچنگ کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری اقوام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی بائبل کے اسٹوڈنٹ، مشن کے اسٹوڈنٹس اور دیگر ایماندار اس وقت اس لیکچر کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور اپنی بائبل مقدس کو کھول کر رکھیے، کیونکہ ابھی ہم زبور کی کتاب کے مختلف حوالہ جات کو دیکھیں گے، اور ان حوالہ جات کو دیکھ کے ہماری مدد ہوگی کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں سب سے پہلے کہ خدا کا مشن پرانے عہد نامہ میں ہمیں وسیع طور پر نظر آتا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ہم فضل کے دور میں رہ رہے ہیں اور پرانا عہد نامہ جو ہے وہ شاید فضل کا دور نہیں تھا، لیکن میں جب اس لیکچر کو آگے لے کر بڑھ رہا ہوں تو میں ایک اس بہت بڑی غلط فہمی کو جو کلیسیا میں پائی جاتی ہے میں اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ خدا میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. ہمارا خدا آج کل اور ابد تک یکساں ہے. جو خدا کل تھا وہی آج ہے اور وہی آنے والے کل میں ہوگا. نہ کوئی چیز باہر سے خدا کے اندر ایڈ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہے. جو وہ کل تھا وہ آج ہے اور ابد تک رہے گا. لہٰذا اگر آج خدا کو ہم فضل کا خدا کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص انسانی تاریخ میں وہ فضل خدا کی ذات کا حصہ بن گیا، بلکہ خدا چونکہ ہمیشہ سے ہے اس لیے خدا کی محبت اور خدا کا فضل بھی ہمیشہ سے ہی اس کی ذات کا حصہ ہے. تو ہم صرف ابھی ہی فضل کے دور میں نہیں رہ رہے، خدا ہمیشہ سے ہے، اس کا فضل بھی ہمیشہ سے ہی ہے. اور یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ اس نے گناہ میں گرنے کے بعد انسان کو ہلاک نہیں کر دیا، بلکہ اس نے انسان کے ساتھ نجات اور بحالی کا وعدہ کیا. یہ خدا کا فضل ہی ہے جس نے انسان کو ایک اور موقع دیا، اور یہ خدا کا فضل ہی ہے جو پرانے عہد نامہ میں دنیا کی ساری اقوام کے لیے ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر زبور میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اقوام کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کے زندہ خدا یہوہ خدا اسرائیل کے خدا کی عبادت اور پرستش کریں. اور اس انویٹیشن میں ہم خدا کی محبت اور فکر کو جو ساری قوموں کے لیے ہے، اس کے رہائی بخش منصوبہ نجات کو جو ساری اقوام کے لیے دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم خدا کے فضل کو دیکھ سکتے ہیں. تو عزیزو، خدا ہمیشہ سے ہے اور اس کا فضل بھی ہمیشہ سے ہے. صرف یہی دور فضل کا دور نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، اس کا فضل بھی ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ سے ہی فضل کا دور ہے. اور خدا نے یسوع مسیح کو بھی اسی لیے بھیجا کیونکہ خدا فضل کا خدا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں زبور نمبر 2. زبور کی کتاب میں ہمارے پاس تقریباً 150 کی تعداد میں زبور ہیں، اور زبور نمبر 2 اور اس کی 7ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. یہاں پہ خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ زندہ خدا کا بیٹا کون ہے، خداوند یسوع المسیح. اور یہاں پہ پروفیٹکلی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا اپنے بیٹے سے ہم کلام ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. تو خدا کی مرضی صرف یہ نہیں کہ بنی اسرائیل ہی یا ابھی نئے عہد نامہ میں کلیسیا ہی بیٹے کی میراث ہو، بلکہ باپ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری قوموں میں سے لوگ آئیں اور بیٹے کی میراث بن سکیں. اور اس ایک آیت میں ہم خدا کے مشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا مشن جو ہے، خدا کی نجات جو ہے، وہ دنیا کی ساری اقوام کے لیے ہے. پھر اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو 33واں زبور اگر آپ نکالیں، ویسے تو میں نے آپ سے کہا کہ زبور کی کتاب میں تقریباً 175 مرتبہ قوموں کا ذکر ہے، لیکن آج صرف کچھ زبوروں کو ہم دیکھیں گے، لیکن بعد میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جب آپ کے پاس موقع ہو تو ضرور آپ دیگر جو زبور ہیں ان کو بھی دیکھیں.
تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنا بڑا ایک مشنری مینڈیٹ جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مشن جو ہے مسیحی مشن اس کی بنیادیں پرانے عہد نامہ میں ہیں، نئے عہد نامہ میں بھی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ پرانے عہد نامہ میں ہم خدا کے مشن کو شروع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ زبور نمبر 33 اور اس کی 10ویں آیت، خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ اور 12ویں آیت ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ اور یہاں پہ بھی ہم دنیا کی اقوام کا ذکر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مزید آگے بڑھیں، زبور نمبر 45 اگر آپ دیکھیں اور اس کی 5ویں آیت سے، تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی۔ یہاں پہ ہم خدا کی عدالت کو دنیا کی ساری قوموں میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اگر خدا کا مشن دنیا کی ساری قوموں کے لیے ہے تو اس کی خوشخبری، اس کی نجات اور اس کی عدالت بھی دنیا کی ساری اقوام کے لیے ہے، اور خدا کی عدالت ساری قوموں کے لیے ہونا بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا کی محبت، اس کا منصوبہ نجات جو ہے اس میں ساری قومیں شامل ہیں، کوئی ایک یا دو قومیں شامل نہیں ہیں۔ زبور نمبر 46 اور اس کی 6 آیت، قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی۔ اور پھر 10ویں آیت، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ دوسرے لیکچر میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی حبقوق نبی کی کتاب سے، اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے جلال سے معمور ہوگی۔ اور یہاں اس زبور 46 کی 10ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا۔ خدا کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف قوم بنی اسرائیل نہیں تھی، خدا کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف مسیحی کلیسیا نہیں ہے اس دنیا میں، بلکہ خدا کا ٹارگٹ دنیا کی ساری قومیں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ ساری قوموں میں سر بلند ہو۔ اور خدا کس طرح ساری قوموں میں سر بلند ہوگا؟ جب لوگ اسے پرسنلی، ذاتی طور پر جانیں گے، اسے پہچانیں گے، اس کے ہاتھ کو دیکھیں گے، اس کے رہائی بخشنے والے کاموں کو دیکھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا کا نام سر بلند ہوگا ساری قوموں میں۔ تو جب خدا کے مشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مشن جو ہے وہ ایک عالمگیر مشن ہے۔ مشن آف گاڈ از اے یونیورسل مشن، یہ صرف کسی ایک قوم تک محدود نہیں بلکہ وہ ساری قوموں، دنیا کے سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ زبور 47 اور اس کی 1 آیت، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ۔ غور سے سنیں، کہا جا رہا ہے سب امتوں تالیاں بجاؤ۔ صرف بنی اسرائیل کو نہیں پکارا گیا کہ بنی اسرائیل تو جو میری چنی ہوئی قوم ہے، صرف تو ہی میری عبادت کر، صرف تو ہی میرے پھاٹکوں میں داخل ہو، صرف تو ہی میرے لیے تالیاں بجاؤ، نہیں، اے سب امتوں، دنیا کی ساری قوموں۔ اور ہم نے دیکھا تھا پیدائش کی کتاب میں کہ طوفان نوح کے بعد سم، حام اور یافت کی جو اولادیں تھیں ان سے کس طرح قومیں اور ملک اور جزیرے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے گئے اور لوگ زبانوں میں، قوموں میں تقسیم ہوتے گئے۔ اور آج 21ویں صدی میں بھی جو ہمارے پاس قومیں ہیں یا جو نسلی گروہ پائے جاتے ہیں، دے گو بیک ٹو نوح، ان کا تعلق جو ہے وہ نوح سے ہے اور نوح کے 3 بیٹوں سے ہے۔ تو یہاں پہ ایک انویٹیشن ہے، ایک دعوت ہے، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، اور اس انویٹیشن میں
اس دعوت میں ہم خدا کے مشن کو، خدا کی محبت اور فکر کو، اس کے منصوبہ نجات کو جو ساری قوموں کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری آیت، وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ اور پھر آیت نمبر 9 دیکھیں، 47واں زبور اس کی 9ویں آیت، امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں۔ ساری قوموں میں سے، سارے قبیلوں میں سے لوگ آ کے ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں گے، ایمان کے وسیلہ سے، نجات کے وسیلہ سے، خدا کو پہچاننے کے وسیلہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا مشن جو ہے وہ ساری قوموں کے لیے ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو اس لیے چنا ہے کہ وہ اس مشن میں اس کے مددگار ہوں، اس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ زبور نمبر 66 اور اس کی پہلی آیت دیکھیے۔ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار۔ ساری زمین سے مراد کیا ہے؟ زمین کے تمام رہنے والے، صرف بنی اسرائیل کو نہیں پکارا جا رہا جو چنی ہوئی قوم تھی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار۔ اور 8ویں آیت، اے لوگو ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ یہ گویا یہاں پہ ہم بنی اسرائیل کی مشنری جو ذمہ داری ہے، جو منادی کرنے کی ذمہ داری ہے اور دوسری اقوام کو دعوت دینے کی جو ذمہ داری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اے لوگو ہمارے خدا کو، ہمارا خدا جو یہوہ خدا ہے، جو الوہیم ہے، جو ایڈونائی ہے، جو ایل شدائی ہے، وہ خدا جو ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے ہم کلام ہوا، اس خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو، کیونکہ اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی خدا نہیں ہے۔ پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں زبور 67 خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ غور سے سنے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ یہاں پہ دوستو بڑے واضح انداز میں کلیئرلی ہم خدا کے مشن کو دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اے خدا لوگ تیری تعریف کریں اور تیری نجات سب قوموں پر ظاہر ہو، امتیں خوش ہوں اور زمین کی امتوں پر لکھا ہے کہ خدا حکومت کرے گا۔ خدا ایک یا دو قوموں اور امتوں پر حکومت کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری قوموں، ساری امتوں پر حکومت کرے۔ دنیا کی ساری قومیں، دنیا کی ساری امتیں اس کے نام کو جلال دیں، اسے قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں، اور ایمان جب لائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نجات پائیں گے، وہ خدا کے منصوبہ نجات کا حصہ بن جائیں گی۔ اور خدا کا منصوبہ نجات کیا ہے؟ جس کو ہم آج مسیحی مشن کہتے ہیں یا ببلیکل مشن کہتے ہیں۔ گرے ہوئے انسان کے لیے جو گناہ میں مر چکا ہے، خدا نجات دینا چاہتا ہے۔ زبور 68 اور اس کی 32ویں آیت، اے زمین کی امتوں خدا کے لیے گاؤ۔ ٹھیک ہے، ساری زمین کی امتوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے، اسرائیل کے خدا کے لیے گاؤ۔ پھر زبور 72 ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے، کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ کل قومیں، ساری قومیں، ایک عالمگیر تصویر ہمیں مشن کی نظر آ رہی ہے، نجات کی ایک عالمگیر تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مشن آف گاڈ از اے یونیورسل مشن۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ مطیع کا مطلب ہے اس کی تابع داری کرنا، فرمانبرداری کرنا، سر تسلیم خم کر دینا اور ماننا کہ ہاں اسرائیل کا خدا ہی، بائبل کا خدا ہی، مسیحیوں کا خدا ہی واحد خدا ہے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، اور اس میں بھی ہم خدا کے یونیورسل مشن کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں جو ساری قوموں کے لیے ہے۔
وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، صرف کلیسیا کے لیے نہیں، دنیا کی ساری قوموں سے خدا محبت رکھتا ہے اور انہیں دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کو پہچانیں، اس پر ایمان لائیں۔ زبور 96 آپ نکالیں میرے ساتھ، 96، سام 96 اور پہلی آیت سے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین، سب اہل زمین، صرف کچھ مخصوص قومیں یا مخصوص ملک نہیں، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایونجلزم کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہ اے ایماندارو، اے خدا کے لوگوں، آؤ اور دنیا کی ساری قوموں میں جا کے ایونجلزم کرو، دنیا کی ساری قوموں میں منادی کرو، دنیا کی ساری قوموں میں زندہ خدا کا بول بالا کرو اور انہیں بتاؤ کہ اس کے کام کتنے مہیب ہیں، اس کے کام کتنے عجیب ہیں اور اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اے قوموں، اے دنیا کی ساری قوموں، آؤ ہم مل کے زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور یہاں پہ کلیئر یہ ایک انویٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ چوتھی آیت، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں۔ اے قوموں، جن خداؤں پر تم ایمان رکھتی ہو، جن معبودوں پر تم ایمان رکھتی ہو، وہ کچھ نہیں ہیں، وہ صرف بت ہیں۔ وہ کان تو رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، ان کی آنکھیں بتوں کی بنی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اے قوموں، آؤ اور ہمارے ساتھ مل کے زندہ خدا کی عبادت کرو۔ ایک مشنری انویٹیشن دی جا رہی ہے۔ ساتویں آیت، اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، صرف خداوند کی۔ اور یہاں پہ خداوند کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پرانے عہد نامہ میں، لیکن اردو کی بائبل میں اکثر ہم لفظ خداوند ہی دیکھتے ہیں۔ اوریجنل جو لینگویج ہے ہیبرو، اگر اس میں جا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کون سا لفظ ہے۔ شاید یہاں پہ یہوہ ہو یا ایلوہیم ہو یا خدا کے دیگر جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہو، جو یہ وہ نام ہے جو خدا کو باقی معبودوں سے فرق کر دیتے ہیں، منفرد بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ گویا ایک دعوت دے رہے ہیں دنیا کی ساری قوموں کو کہ وہ آؤ اور ہمارے یہوہ خدا کی عبادت کرو۔ 9ویں آیت، اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ قوموں میں، دنیا کی ساری قوموں میں جا کے، یونیورسلی، انٹرنیشنلی جا کے دنیا کی ساری قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، یہوہ خدا ہی سلطنت کرتا ہے۔ جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے کہا کہ خدا کا جو منصوبہ نجات ہے، خدا کا رہائی کا، فدیہ کا، ریڈیمپشن کا جو منصوبہ ہے وہ ساری قوموں کے لیے ہے، اور اسی لیے خدا ساری قوموں کی عدالت بھی کرے گا کیونکہ اگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتی۔ پھر زبور 97 ہے اور اس کی 6 آیت، آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ یہاں پہ بھی ساری قوموں کی بات کی جا رہی ہے، دنیا کی ساری اقوام کی بات کی جا رہی ہے۔ زبور 98 اور اس کی 4 آیت، اے تمام اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ زبور 99 اس کی 1 آیت، خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ اور اسی طرح مزید ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس اور بہت سے زبور ہیں جہاں پہ ہم خدا کے یونیورسل مشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور 100 زبور میں لکھا ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ اے اہل زمین، صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں کی جا رہی، مسیحی کلیسیا کی بات نہیں کی جا رہی، اے اہل زمین، پوری زمین کے رہنے والوں، تمام لوگوں، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ 102 زبور اس کی 15 آیت، اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا۔ اور اسی طرح مزید آگے بڑھتے رہیں تو اور بھی
ایسے ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں. مثال کے طور پہ زبور 105 ہے, اس کی پہلی آیت, خداوند کا شکر کرو, اس کے نام سے دعا کرو, قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو. سمپلی جاؤ اور بنادی کرو, ایونجلزم کرو قوموں میں. اور آج ہم مسیحی کیا کرتے ہیں, ہم گھوم پھر کے اپنی ہی مسیحی کلیسیاؤں میں, خاندانوں میں منادی کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے اندر اسرائیل کی طرح جو دیگر اقوام کی نجات کا فکر ہے, جو برڈن ہے, جو کنسرن ہے, وہ ختم ہو چکا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. یہ میرے خیال میں ایک بڑی سیریس بات ہے, اور اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. تو عزیزو, ابھی تک ہم نے زبور کی کتاب میں دیکھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کی جو مشنری ذمہ داری ہے, ان کی جو مشنری رسپانسبلٹی ہے, اسے اجاگر کیا جاتا ہے. اور یہ وہی وعدہ ہے جو خدا نے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب سے کیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی. برکت لوگ کیسے پاتے ہیں؟ جب ہم انہیں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے, جب ہم انہیں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ خدا جو واحد زندہ خدا ہے, جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, اس نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, آؤ اس کی عبادت کرو, آؤ اسے قبول کرو, اپنی زندگی میں اسے آنے کا موقع دو. اور جب ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قومیں برکت پاتی ہیں, پھر نسلی گروہ برکت پاتے ہیں, نیشنز برکت پاتی ہیں, اور خدا کی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہوتی چلی جاتی ہے. اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو ہمارے پاس یسایہ نبی کا صحیفہ ہے, یسایہ کی کتاب ہے, اور ہم آج کے لیکچر میں بھی پرانے عہد نامہ میں خدا کے مشن کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یسایہ نبی کی جو کتاب ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گویا پرانے عہد نامہ کی انجیل ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو یہ ٹائٹل اگر دیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش, یسوع مسیح کی خدمت, اس کی منسٹری, یسوع مسیح کے معجزات, یسوع مسیح کی دکھوں بھری موت, یسوع مسیح کا مرنا, اس کا جی اٹھنا اور آسمان پر اٹھائے جانا, اور خداوند یسوع مسیح کے مشن کو بیان کرتی ہے. یسایہ کی کتاب یسوع مسیح کی شخصیت پر ہر ایک اینگل سے روشنی ڈالتی ہے, اور اسی لیے اسے کہا گیا ہے کہ یہ گویا پرانے عہد نامہ میں انجیل کی مانند ہے. اور یسایہ کی کتاب میں ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی کرتے ہیں. مثال کے طور پر یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی. یہ ایسے حوالہ جات ہیں جو اکثر ہم کرسمس کے دنوں میں سنتے ہیں. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. پھر ہم یسایہ کے 53ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کی مشقتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں. ہم یسوع مسیح کی مشقتوں کو اور اس کی دکھوں بھری موت کو دیکھ سکتے ہیں, اس موت کو جس کو لینے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا تاکہ خدا کا جو منصوبہ نجات ہے, خدا کا رہائی کا منصوبہ جو انسان کے لیے ہے, وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے. اور یسایہ کی کتاب میں ہم بار بار اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. یسایہ 42 باب اس کی پہلی 4 آیات, اور اس میں لکھا ہے, دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں, میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے, میں نے اپنی روح اس پر ڈالی, وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا. زبور میں بھی ہم نے دیکھا خدا قوموں کی عدالت کرنا چاہتا ہے, اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ساری قوموں کی عدالت کرے گا. وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا, اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی, وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا. یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے. پھر 6 آیت 42ویں باب کی, میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا, میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا, اور لوگوں کے عہد,
اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا. قوموں کے نور کے لیے, صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں, یا نئے عہد نامہ میں کرسچن کمیونٹی کے لیے نہیں, بلکہ قوموں کے نور کے لیے. یسوع مسیح جو ہے وہ قوموں کے لیے نور ہے, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے نور ہے. پھر 49واں باب اگر ہم دیکھیں, یسایہ اس کا 49واں باب 49 اور اس کی 6 آیت. اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یسایہ کا صحیفہ جب لکھا گیا تو اس وقت بنی اسرائیل جو ہے وہ اسیری کی حالت میں تھے, انہیں اسیر بنا کے کسی اور جگہ پر لے جایا گیا تھا. اور اسیری میں ہر ایک اسرائیلی کی دعا جو ہوتی تھی, جو وہ ہر روز ہیکل کی طرف منہ کر کے کرتا تھا, وہ یہ تھی کہ خدا ہمیں ہمارے ملک میں بحال کرے, ہمیں واپس ہمارے ملک میں لے جائے. لیکن یہاں دیکھیں 6 آیت میں خدا کیا کہتا ہے. ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو, بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا تاکہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے. جو بات ایک اسرائیلی کے لیے بہت بڑی ہے, خدا کے لیے ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو, بلکہ خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بڑی بات کیا ہے, میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا تاکہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے. خدا یسوع مسیح کو قوموں کے لیے نور بناتا ہے. وہ چاہتا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے جو نجات ہے وہ دنیا کی ساری قوموں تک پہنچے. تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی. یہ آواز ہے جو بار بار ہمیں خدا کے اس عہد میں دکھائی دیتی ہے, سنائی دیتی ہے, جو خدا نے ابراہیم سے باندھا. اور ان آیات میں بھی ہم خدا کے اس انٹرنیشنل مشن کو, عالمگیر مشن کو دیکھ سکتے ہیں جو دنیا کی ساری قوموں اور دنیا کی ساری نسلوں کے لیے ہے. 53ویں زبور میں ہم خداوند یسوع مسیح کی جو مشقتیں ہیں, اس کے جو غم ہیں, اس کے جو دکھ ہیں, ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. اور اسی طرح یسایہ کی کتاب اور مختلف انداز سے یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات جو ہم یسایہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا مشن. اور اگر آپ لوکا کی انجیل دیکھیں, اور لوکا کی انجیل کے 4 باب میں جب خداوند یسوع مسیح اپنی منسٹری کا, اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں, تو لکھا ہے کہ انہیں کہا گیا, جب وہ ہیکل میں آئے عبادت خانہ میں, تو انہیں کہا گیا کہ وہ یسایہ نبی کی کتاب میں سے پڑھیں. تو لوکا 4 باب اس کے 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. یسایہ کی کتاب جو ہے وہ یسوع مسیح کے مشن کو بھی بیان کرتی ہے. اور یسوع مسیح نے جب یسایہ کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھا اور پھر کتاب بند کر کے خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا, گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نوشتہ جو یسایہ نے سینکڑوں سال پہلے جس کی نبوت کی تھی, آج میری ذات میں یہ پورا ہو رہا ہے. تو یسایہ کی کتاب جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں انجیل کی مانند اس لیے بھی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے مشن کو بھی بیان کرتی ہے. وہ مشن, وہ نجات کا مشن جس کو لے کے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بار بار ہم خدا کے مشن کو, خدا کی محبت اور فکر کو دنیا کی ساری اقوام کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کورس میں جو اہم بات ہے اس کا نام ہی ہے کہ ببلیکل بیسز آف کرسچن مشنز, کہ آج 21ویں صدی میں رہتے ہوئے جو مسیحی کمیونٹی کا مشن ہے, جو مسیحی کلیسیا کا مشن ہے, اس کا آغاز جو ہے وہ پرانے عہد نامہ سے ہی ہو جاتا ہے.
اور وہی مشن ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے عہد نامہ میں ایسے حوالہ جات ہیں، ایسے واقعات ہیں جن میں ہم خدا کی نجات کو غیر اقوام تک جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دوسرے سلاطین میں ہم نعمان کوڑی کی مثال کو دیکھتے ہیں، جسے کوڑ کی بیماری تھی، اور جب الیشا نبی نے شفا دی، الیشا کے وسیلہ سے اسے شفا ہوتی ہے، تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی خدا ہے تو وہ اسرائیل کا خدا ہے۔ اسی طرح دانیل نبی کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو بادشاہ ہے نبوکد نظر، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کی زندگی میں عجیب کام کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک بیل کی طرح جنگل میں جا کے گھاس کھاتا ہے، اس کی عقل، اس کے حواس اس سے لے لیے جاتے ہیں، اور جب ایک خاص عرصہ کے بعد اس کی عقل واپس لوٹائی جاتی ہے تو نبوکد نظر اقرار کرتا ہے کہ دانیل کا خدا، اسرائیل کا خدا ہی واحد خدا ہے۔ اور دوستو، نبوکد نظر جو تھا وہ اپنے دور کا سیاسی طور پہ سب سے پاورفل شخص تھا۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر امریکہ کا صدر جو ہے وہ پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے، تو اپنے دور میں نبوکد نظر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر تھا، اور وہ ایکنالج کرتا ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، وہ غیر قوم سے تھا اور خود کو بھی خدا مانتا تھا۔ لیکن جب خدا نے اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا تو وہ بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واحد زندہ خدا اسرائیل کا خدا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات، خوبصورت بات پرانے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ روت اور رحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک فاحشہ تھی، رحب، یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ غیر اقوام سے تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روت کو بھی بنی اسرائیل میں قبول کیا جاتا ہے، وہ بھی زندہ خدا پر ایمان لاتی ہے، اور رحب فاحشہ جس کا تعلق بھی دوسری اقوام سے تھا، وہ بھی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتی ہے۔ اور یہ ایسے واقعات ہیں، چیدہ چیدہ واقعات، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا مشن کے لیے اتنا ہی زیادہ پرجوش نظر آتا ہے جتنا کہ نئے عہد نامہ میں ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور غیر اقوام سے لوگ جو ہیں اسے قبول کرتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں۔ اور ایک بڑی مزے کی بات میں بتاؤں کہ روت اور رحب یہ دونوں گو کے غیر اقوام سے تھیں، لیکن انہوں نے زندہ خدا پر ایمان رکھا، اسرائیل کے خدا کو قبول کیا، اور یہ دونوں خواتین جو ہیں یسوع مسیح کے شجرہ نسب میں پائی جاتی ہیں۔ اور یسوع مسیح کے شجرہ نسب میں غیر اقوام کے لوگوں کا ہونا بھی ایک مشنری ثبوت ہے کہ خدا کا دل جو ہے وہ دنیا کی ساری اقوام کے لیے ہے۔ خدا دنیا کی ساری قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کی نجات دنیا کی ساری قوموں کے لیے ہے۔ اور آج ہم جو اس کے لوگ ہیں، کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر دنیا کی ساری قوموں میں جائیں اور خوشخبری سنا سکیں، خوشخبری کا پیغام دے سکیں، تاکہ لوگ زندہ خدا کو پہچانیں اور ان کے پاس بھی موقع ہو کہ وہ نجات کو حاصل کر سکیں۔ تو اس لیکچر کے آخر میں میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا عنوان ہے مسیحی مشن کی بائبلی بنیادیں، اور یہ کتاب بھی اسی کورس کے تعلق سے ہے، اسی عنوان پہ ہے، اور یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ مزید مسیحی مشن کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، مسیحی مشن کیا ہے، پرانے عہد نامے میں ہم مسیحی مشن کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں، اور مشن کے تعلق سے پرانے اور نئے عہد نامہ میں کیا تعلق پایا جاتا ہے، مسیحی مشن میں ارشاد اعظم کی کیا اہمیت ہے، اور کلیسیا کا مشن کیا ہے۔ اگر یہ سارے سوال آپ کے پاس ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ ضرور آپ اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں، اور آپ کی مدد ہوگی کہ آپ خدا کے مشن کو اور زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے، اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے آپ یہ بھی تحریک پائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس عالمگیر مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ آج کے اس لیکچر کے وسیلہ سے خداوند تمام دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔